नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमलों ने इसराइल में भूचाल मचा दिया है, एक तूफान उठा दिया है, एक ऐसा तूफान जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही है और इसराइल के हर कोने से इस वक्त ताबूत ही ताबूत निकल रहे हैं। आज बरोज़ 7 जुलाई जब इस जंग को ठीक 9 महीने गुजर चुके हैं, तो आज इस 9 महीने पूरे होने के दिन भी इसराइल पर ऐसे मुसलसल हमले हो रहे हैं कि कोई कोना उनका महफूज नहीं है। और पहले वाले हमलों से नाज़रीन, जो अभी आग बुझी नहीं है, जो अभी 2-3 घंटे पहले हुए हैं, और हिज़्बुल्लाह ने उतनी ही ताकत के साथ, उतने ही मिसाइल के साथ जो है नए इलाकों को निशाना बना दिया है, नए इलाकों में आग लगा दी है, नए इलाकों में धमाके कर दिए हैं। और पहले वाले जो डेड और जख्मी हैं वो अभी तक अस्पतालों में ट्रांसफर नहीं किए जा सके, उनको मलबे तले से निकाला नहीं जा सका है। पहले वालों की काउंटिंग नहीं हो सकी है कि कितने मारे गए और कितने जख्मी हुए। और हिज़्बुल्लाह ने नई कैजुअलिटीज जो हैं इस वक्त कर दी हैं। बहुत पावरफुल हमला अभी एक बार फिर हुआ है। और इस वक्त अगर मैं इसराइल की मौजूदा सूरत हाल की कहानी सिर्फ 3 लफ्जों में आपके सामने रखूं तो यह है धमाके, आग और मौत। ये 3 लफ्ज हैं इसराइल की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए। और आज इसराइल का अपना स्टेट मीडिया और वेस्ट के अंदर मौजूद उसका हिमायती मीडिया, वो भी आज इसराइल की इस तबाही, इस शिकस्त और इस नाकामी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है। और वो इसराइल जो नाज़रीन कभी दहशत और वहशत की अलामत समझा जाता था, आज हिज़्बुल्लाह ने ऐसी उसकी बैंड बजाई है कि सर के बाल उसको ज़मीन पर पूरी तरह से पटक दिया है। और पूरी तरह से इसराइल इस वक्त बेबस हो चुका है। यानी हिज़्बुल्लाह के हमलों को ना तो इसराइल नाकाम कर पा रहा है, ना तो उनका एयर डिफेंस उसको रोकने में कामयाब है, रोज़ाना उसकी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। और दूसरी तरफ इसराइल कई बार हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल जंग की धमकी देकर डराने की उसने कोशिश की है कि अपने हमले रोक दो। कभी अल्टीमेटम उसने 2-3 मरतबा जारी किया है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर अल्टीमेटम जारी किया है। नेतन्याहू ने जब वहाँ का दौरा किया अभी कुछ दिन पहले, तो उसने कहा अब हम हिज़्बुल्लाह को सबक सिखाने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बहुत सारी धमकियाँ लगाई, लेकिन फिर उन धमकियों के जवाब में खुद फिर भीगी बिल्ली बनकर जो है वो पीछे हटना पड़ा है। और ना ही हिज़्बुल्लाह के हमले वो रोक पाए हैं, ना ही हिज़्बुल्लाह को डरा पाए हैं, ना ही हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ पाए हैं। ये वो इसराइल की मैं आपको बता रहा हूं जो जिसकी डिक्शनरी में अमन नहीं है, जिसकी डिक्शनरी में कोई सुलह सफाई नहीं है, जिसकी डिक्शनरी में मुज़ाकरात नहीं है, जो बात बात पर जंग छेड़ने के ऊपर इसराइल उतर आता था, आज उसका जो अकड़ और गुरूर है उसको पूरी तरह से मट्टी में मिला दिया है। इस वक्त इसराइल में फूड शॉर्टेज हो चुकी है। आज तिबरियास सबसे ज़्यादा जो है वो अंडर अटैक आया है, उनके शॉपिंग मॉल्स जो है वो अंडर अटैक आ चुके हैं। लाखों इसराइली, हज़ारों इसराइलियों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इन हमलों के नतीजे में अभी जो हो रहे हैं, अभी जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके नतीजे में अंडरग्राउंड इस वक्त जा चुके हैं, शेल्टर्स के अंदर जा चुके हैं। उनकी पूरी जो सप्लाई लाइन है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। पूरा जो स्टेट का एक ढांचा है वो कोलैप्स होने की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इसराइल रोज़ाना कमज़ोर से कमज़ोर, नाकाम से नाकाम और शिकस्त से शिकस्त की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। हर रोज़ उसकी तबाही में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल जारी है, जो हिज़्बुल्लाह के हमले हो रहे हैं, आप इसी को ही एक मुकम्मल जंग समझिए। कल को जब इसराइल लेबनान में दाखिल होगा या लेबनान के जंग जो इसराइल में दाखिल होंगे, वो तो जाहिर बात है वो सबसे भयानक एक मंजर होगा। वो कैसी जंग होगी किसी को नहीं पता। जैसे वर्ल्ड वॉर जब 1 छिड़ी थी नाज़रीन, तो ये दुनिया में किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसी होगी। यानी उससे पीछे कई सदियों पर मुबनी यूरोप की अपनी एक तारीख थी। बरतानिया, फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं, यूरोप के बाकी ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। तवातर से पिछली 2-3 सदियों में वो लड़े जा रहे हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो किसी को पता नहीं था कि ये इतनी भयानक हो सकती है और ये इतनी तवील हो सकती है और इसमें करोड़ों लोग लुकमा अजल बन सकते हैं। ठीक है ना। ये जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, क्योंकि देखें उसी वक्त तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त तो जदीद हथियार बने थे। तो वो जब पहली बार चले तो फिर इंसानियत ने कहा कि अच्छा ये क्या हो गया। तो ये जो जंग नाज़रीन हो रही है ना लेबनान की, जो होने जा रही है ऑल आउट वॉर, इसके बारे में भी इस वक्त मिलिट्री एक्सपर्ट कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं और उसी जंग का रेफरेंस दे रहे हैं कि आज दुनिया ने माजी की निस्बत बहुत जदीद हथियार बना लिए हैं। यानी 2006 में जंग हुई,
حزب اللہ اور اسرائیل کی، وہ بھی ایک بڑی ایک بروٹل وار تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا کس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے، آج دنیا کس لیول کے اوپر آ چکی ہے. آج دونوں طرف سے ایسے ہتھیار بن چکے ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. تو جب وہ استعمال ہوں گے تو پھر کیا تباہی آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو کل کا منظرنامہ کیا ہوگا اس کو فی الحال رکھے سائیڈ کے اوپر. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو ایک فل سکیل جنگ کا نام دوں گا جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے اسرائیل کی. آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں حزب اللہ ویرائٹی آف ویپنز استعمال کر رہی ہے، جگہ جگہ پر دھماکے کر رہی ہے، آگ لگا رہی ہے، کیجویلٹیز کر رہی ہے. جیسے جنگ میں ایویکویشن ہوتی ہے، جیسے جنگ میں ایک ان کا جو نظام زندگی ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، سکولز کالجز ادارے بند ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شیلٹرز کے اندر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، فضائیہ اس میں حصہ لے رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ سارا کچھ ابھی اس وقت نہیں ہو رہا؟ یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا. تو یہ بھی ایک آل آؤٹ وار کی طرح کی وار ہے. اگلا منظرنامہ تو پھر ایک ایسا ہے کہ جب میں نے ورلڈ وار کی مثال دی کہ اس کی ہماری امیجنیشن بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا جب یہ مکمل جنگ چھڑے گی، جب فوجیں ادھر ادھر ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں گی، تو وہ منظرنامہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت اس کو بھی آپ ایک مکمل جنگ کا، بہت بڑی جنگ کا، ایک ایسی جنگ کا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس طرح کی صورتحال آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی اسرائیل کے اندر، وہ اس وقت ہو رہا ہے. تو ابھی ناظرین جو تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی جو حملے ہوئے ہیں اور 2-3 گھنٹے پہلے جو حملے ہوئے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جو کہ بہت میگا لیول کے حملے تھے جس میں 150 سے 200 کے قریب راکٹس اور میزائل داغے گئے، اس میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس میں ابھی تک کہاں ان کے بندے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اٹھایا نہیں جا سکا، ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا، کہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی، کیا کیا نقصان ہوا ہے، وہ بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس کچھ آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور فوڈ شارٹیج کس طرح سے ہو گئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین ابھی جو ایک بہت بڑا حملہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ میرون کے اوپر ہوا ہے. میرون ان کی ایک سب سے بڑی بیس ہے، سب سے بڑا ایریا ہے، میرون ان کی سب سے بڑی بیس ہے، اس کے اوپر اٹیک کس طرح سے ہوا ہے. اسرائیلی آرمی بھی رپورٹ کر رہی ہے، خود اس کو ایڈمٹ کر رہی ہے، الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. About 60 missiles were fired at Mount Meron. صرف ایک جو ماؤنٹ میرون ہے اس کے اوپر 60 میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. اس کی امیجنیشن آپ خود کرتے جائیے، 60 میزائل صرف ایک بیس کے اوپر داغ دیے ہیں. ٹھیک ہے، 60 میزائل آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں، اور اس میں کاتوشوا میزائل ہیں، برکان میزائل ہیں. ٹھیک ہے، اس نے آگے جا کر تباہی، پوری طرح سے تباہی مچا دی ہے. اس کو خود وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں، اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے. The missile directly hit the Meron base, destroying part of its equipment and sparking fires inside it. کامیابی کے ساتھ جا کر یہ میزائل ٹکرائے ہیں، اس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی ہے اس بیس کے اندر. We targeted the headquarters of the surveillance and operation management unit at the Meron base in Jabal al-Jamak with dozens of Katyusha missiles. یہ جناب میرون میں جو ان کا سرویلنس سسٹم ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرون ان کی جو 2 بڑی بیسز ہیں لیبنان کے حوالے سے ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ان کا سرویلنس اور آپریشن مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو انہوں نے مکمل طور پر اڑا دیا ہے. المیادین اس کو کنفرم کر رہا ہے، اسلامک ریزسٹنس یہ وہ خود بتا رہی ہے. ظاہری بات ہے 60 میزائل داغے ہیں تو 60 میزائلوں نے کتنی تباہی مچائی ہوگی اور آگ لگ گئی ہے وہاں پر. میزائل سالوو ٹورڈز دا میرون بیس اینڈ فائرز بریکس آؤٹ دیر. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اور ذرا دیکھیے کیسے آگ لگی ہوئی ہے اور جو ان کے فائر فائٹنگ ٹیمز ہیں وہ کیسے اس کو بجھانے میں مصروف ہیں. 10 fire brigades and 6 aircrafts are working in the lower Galilee region to extinguish fires resulting from missile launches from Lebanon. 10 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور 6 ایئرکرافٹ صرف لوور گلیلی کے ایک ایریا کے اندر آگ بجھانے میں مصروف ہیں. 10 فائر بریگیڈ اور 6 ایئرکرافٹ. آپ اس وائڈر سکیل کا، جس بڑے سکیل کے اوپر تباہی اسرائیل میں مچا دی گئی، جس کو میں نے کہا کہ بھونچال مچا دیا ہے، ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور وہ طوفان تباہی کا طوفان ہے، وہ ثبوت آپ دیکھتے چلے جائیے. اسرائیلی میڈیا کتنے شہر، کتنی اسرائیلی آبادیاں، کتنی سیٹلمنٹس انڈر اٹیک ہیں جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. فائرز بروک آؤٹ ان قدامت، کفار زتیم، لیبیا اینڈ زروم. یہ ایک کے بعد ایک سیٹلمنٹ، ایک کے بعد ایک ایریا یہاں پر. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوسرا ایریا بہت انڈر اٹیک آیا ہے وہ تبریاس کا ہے. آج پہلی بار 9 مہینوں میں آج پہلی بار تبریاس انڈر اٹیک آیا، اور سب سے زیادہ انڈر اٹیک آیا. یعنی ایک تو پہلی بار اٹیک ہوا، اور دوسرا
اٹیک بھی اتنا میسو تھا کہ آج سب سے زیادہ نقصان بھی تبریاس میں ہوا ہے. ان کے شاپنگ مالز، ان کے سب سے زیادہ آبادی والے ایریاز، ان کے گنجان آباد ایریاز، ان کی ملٹری سائٹس تبریاس کے اندر وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوئی ہیں. جہاں پر ایک نمرہ بیس ہے، پہلی بار اس بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. We bombed the Nimra base west of the Tiberias with dozens of Katyusha missiles, and the targeted base is one of the main bases in the northern region. نارتھ کے اندر ان کی جو مین 4 5 7 بیسز ہیں ان میں یہ تبریاس کی بیس ہے، کیونکہ یہ بہت دور ہے لیبنان بارڈر سے، تو یہاں پر تو حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اب دیکھیے، the operation to target the Nimra base was 30 kilometer deep inside the occupied territories. کتنا یہ ڈیپ حملہ ہے؟ 30 کلومیٹر یہ ڈیپ حملہ ہے. 30 کلومیٹر. اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی کہ اسرائیل کے اندر اتنے ڈیپ کسی نے حملے کیے ہوں، اسرائیل کے اندر کسی نے اتنی تباہی مچائی ہو، اسرائیل کے سویلین انفراسٹرکچر کو کسی نے اس طرح تباہ کیا، ان کے ملٹری انفراسٹرکچر کو کسی نے اس طرح تباہ کیا ہو. تو انہوں نے تو اپنی بیسز، اپنی سائٹس اس طرح سے بنا رکھی تھی کہ مڈل ایسٹ میں کسی کی جرت اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طرح سے نشانہ بنا سکے، اس طرح سے ٹارگٹ کر سکے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کی آزادی ہوگی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ مختلف نکلے گا، کیونکہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آج سے پہلے نہیں ہوئی. اسرائیل کو وہاں پر مارا جا رہا ہے جہاں پر اس کو نہیں مارا گیا آج سے پہلے. تو اس لیے ان لاجیکل بنیادوں کے اوپر، ہم جذباتی بنیادوں کے اوپر نہیں کہہ رہے، لاجیکل بنیادوں کے اوپر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ مختلف ہوگا. آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں کہ عربوں کی جنگ میں اسرائیل کیوں جیتا اور آج اسرائیل کیوں نہیں جیت سکتا، اس کی بنیادیں بالکل مختلف ہیں. پھر حزب اللہ اسٹرائکس another اسرائیلی آرمی سائٹ. We are receiving updates on the حزب اللہ اسرائیلی tensions. یہ الجزیرہ رپورٹ اس نے پیش کی ہے. The Lebanese group says it struck Israel's al-Baghdadi military site with missile and achieved direct hit without elaborating on the results. Earlier, Hezbollah said its fighters bombed Israel's Nimra military base west of the Tiberias with dozens of Katyusha rockets. یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، بالکل اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ 30 کلومیٹر دور اگر ہم حزب اللہ کے 5-7 سب سے کامیاب اور سب سے ڈیپ حملے نکالیں تو ان میں یہ والا ایک حملہ ہوگا جس میں 30 کلومیٹر اندر جا کر نشانہ بنایا گیا ہے. وگرنہ 15 کلومیٹر تک کے حملے ہیں، 20 کلومیٹر تک کے حملے ریکارڈ ہوئے ہیں، 25 کلومیٹر تک کے حملے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ حملہ ہے جو 30 کلومیٹر اندر ہے. تو ٹاپ 5 حملوں میں یہ حملہ آج شمار ہو چکا ہے کہ حزب اللہ نے اس حد تک اپنی رینج جو ہے وہ بڑھا دیا. اور آپ کو یہ کوئی لمبا چوڑا اسرائیل نہیں ہے، آپ اس کی ٹوٹل لینتھ اٹھا کر دیکھ لیجئے، لیبنان سے لے کر علاقات کے بارڈر پر اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی بنتی ہے. وہ لمبا چوڑا ہے نہیں، تل اویو کو زیادہ دور نہیں ہے. یعنی یہ جہاں پر آج اٹیک ہوا ہے اس سے تھوڑا سا آگے حائفہ ہے اور حائفہ سے آگے تل اویو ہے، تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا after the missile arrived in the lower Galilee they are preparing in Tiberias for a scenario of food shortage due to the northern war. سب سے بڑی سٹیٹمنٹ، سب سے بڑا ثبوت ان کی تباہی اور شکست کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تبریاس جس میں آج پہلی بار حملہ ہوا، وہاں پر آج کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ فوڈ شارٹیج کی تیاری ہو رہی ہے. جب کسی ملک میں فوڈ شارٹیج کی، کسی بڑے شہر میں جو کہ سب سے سیکیورڈ ایریا ہو، اگر وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان کی فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے، تو اس صورتحال کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یعنی مجھے بتائیے، کیا 20-25 میزائلوں سے فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے؟ مطلب اگر کہیں پر 20-25 میزائل گر گئے ہیں تو وہاں پر فوڈ شارٹیج ہو جائے گی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. اس بات کی گہرائی کو سمجھیے. اس لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا جو بیان کر رہا ہے وہ only 30-40% فیکٹس ہیں. جو تباہی ہے، جو ایکچول نقصان ہے، جو ایکچول اسرائیل کے اندر صورتحال ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ہے. یہ only 30-40% حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں تبریاس میں جو کہ سیکیورڈ ترین ایریا ہے، فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو وائڈر سکیل کے اوپر اسرائیل میں ایک جو بڑی تباہی مچ گئی ہے، ان کا آدھا اسرائیل انڈر اٹیک آ گیا ہے. ان کی حائفہ، ان کی ایلات اور ساری چیزیں، اشدود، وہ سارے انڈر اٹیک آ گئے ہیں. وہ جو وائڈر کینوس کے اوپر تباہی ہو رہی ہے، اصل میں اس نے پورے ملک کے اندر جو سپلائی چین ہے اس کو متاثر کر دیا. اب جیسے ایک نارمل ملک چل رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہے. وہاں پر جنگی صورتحال ہو گئی ہے جس میں آپ کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے ٹھپ ہو جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ بزنسز ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور آپ صرف اور صرف کس میں، آپ صرف سروائیول کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں.
نظام زندگی آپ کا تباہ ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت غزہ میں ہے کہ ان کا نظام زندگی تباہ ہے، ان کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ صرف اور صرف سروائیول کے اوپر۔ جنگ میں آپ صرف سروائیول کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کھانا ملے، پانی ملے اور حملوں سے آپ سیکیور ہو سکیں، کوئی ایسا آپ کو شیلٹر ملے۔ تو یہاں پر صورتحال ناظرین یہ ہے کہ یہ جو آدھا اوپر والا اسرائیل ہے، اس میں اب جگہ جگہ پر اٹیکس اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ایک تو اوورال سپلائی اسرائیل کی متاثر ہو چکی ہے، یعنی دیکھیں ایلات کی بندرگاہ بنجر ہو گئی، حائفہ میں اس طرح سپلائی پہنچ نہیں رہی، اوورال ملک میں جیسے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر یہ جو آدھے اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے کہ روڈز کلوز ہیں، ٹرینز، میں نے آپ کو ثبوت سامنے رکھا کہ ٹرینز بند ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب وہ جو ٹرکس ہیں جو سپلائی کے جو ایسا روٹین میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سارے ایریاز کو ایکسیس نہیں کر پا رہے، اور حزب اللہ پریسائز میزائلوں کے ساتھ اور کیا کام کر رہی ہے کہ مختلف ٹرکوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جو اس طرح سپلائی، جو مطلب ٹرکوں کے ذریعے، ملک کے اندر ٹرکوں کے ذریعے سپلائی ہوتی ہے نا، تو وہ ان ٹرکوں کو نشانہ بنا رہی ہے، روڈز کلوز ہیں، تو وہ سپلائی لائن متاثر ہوئی ہے۔ اسی لیے 30 کلومیٹر لیبنان سے دور شہر، اس کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ ہم ایسے باقی اسرائیل سے کٹ آف ہو جائیں گے کہ ہمیں کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ تبریاس ذرا نقشہ نکالے، اس میں دیکھیں کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے حائفہ سے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ جو کہ لیبنان سے 30 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری جو فوڈ کٹ آف ہو جائے گی، جیسے آگے صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ فتح جو حزب اللہ نے حاصل کی ہے، یہ ہے وہ فتح جس کو ہم تاریخی کہتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا، اور اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک مکمل جنگ گردانے، اگلا منظر نامہ تو پھر ایسا ہے جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، جب فوجیں ادھر ادھر داخل ہوں گی ایک دوسرے کے ملکوں میں، جب گولان ہائٹ سے طالبان کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوں گے، تو وہ تو امیجنیشن میں بھی باہر ہے۔ طالبان ان کے جیسے پرخچے اڑائیں گے، جیسے انہوں نے سپر پاور کا قبرستان بنایا، دنیا کی 3 سپر پاورز کا قبرستان طالبان نے افغانستان میں بنایا، پہلے برطانیہ کا، پھر رشیا کا اور پھر امریکہ کا۔ تو طالبان کے جب فائٹرز پہنچیں گے، جب لاکھوں یمنی جنگجو پہنچیں گے، جب حزب اللہ کے جنگجو ویل ٹرینڈ وہ اسرائیل میں داخل ہوں گے، تو پھر اسرائیل کا حشر نشر کون ہوگا؟ آ جائیں جو امریکی برطانوی فورسز یہاں پر پہنچ رہی ہیں، آپ کے سامنے ثبوت ہے نا کہ امریکی اسپیشل فورسز اسرائیل میں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے وہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا اسرائیل کی 6 لاکھ فوج کم پڑ گئی ہے؟ ان کو کس سے خطرہ ہے؟ مصر تو فوج نہیں بھیج رہا، جارڈن تو نہیں بھیج رہا، سعودی عرب تو نہیں بھیج رہا، پاکستان، ترکی، یو اے ای، قطر یہ تو نہیں بھیج رہے، ملیشیا، انڈونیشیا سے تو لشکر روانہ نہیں ہو گئے، تو کس سے خطرہ ہے؟ مجھے بتا دیجئے کس سے خطرہ ہے؟ تو یہ ان غیرت مند فورسز سے خطرہ ہے جو اس وقت اپنی پوری تیاری کر چکی ہیں اور ان کے بارڈرز کے اوپر آ چکی ہیں۔ تو آج ان کو خطرے ہیں کہ فوڈ بھی سیکیور کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، کیونکہ اب بچنا جو ہے وہ اسرائیل کا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے انڈر گراؤنڈ ہزاروں لوگ جا چکے ہیں، لاکھ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا tens of thousands of settlers entered shelters following the missile strike on the lower Galilee۔ tens of thousands جو اسرائیلی ہیں وہ ان حملوں کے نتیجے میں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ شیلٹرز کے اندر چلے گئے ہیں۔ کیا 20 25 50 میزائلوں سے لاکھ کے قریب لوگ شیلٹر کے اندر چلے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو پھر جو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، ایک طرف وہ اپنی کیجویلٹیز ماننے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ شیلٹرز کے اندر چلے گئے۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تباہی بہت زیادہ ہے لیکن بتائی کم جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ برکات رشا میں بہت بڑے حملے ہوئے ہیں اور کئی ایک دیگر سیٹلمنٹس میں۔ اسرائیلی میڈیا سائرن ساؤنڈ ان شفیر، امیریم، ساسا، کفار، ہوشان، زوین اینڈ کفار شمائی ان دا گلیلی۔ اس کے علاوہ دا لوور گلیلی از برننگ، اسرائیلی میڈیا ان دا تبریاس ریجن فائرز بروک آؤٹ ایز اے ریزلٹ آف راکٹ فرام لیبنان۔ گلیلی از برننگ، وہ جل رہی، گلیلی کا ایریا جل رہا ہے۔ برکات رشا میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں ان کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ We targeted the occupation soldiers at the Birkat Risha site with guided missiles after monitoring and following up their movements upon their arrival at the designated checkpoints at the point of killing۔ برکات رشا کا جو ایریا ہے اس میں اسرائیلی فوج کی مانیٹرنگ کی گئی، ان کی موومنٹ کو مانیٹر کیا گیا، پھر جب اس خاص نشانے کے اوپر آئے گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا، بہت زیادہ فوجی یہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ المہدین کنفرم کر رہا ہے کیجویلٹیز ایٹ دا برکات رشا سائٹ اینڈ آکوپیشن از کنڈکٹنگ combing operation during an attempt to evacuate wounded soldiers۔ یہاں پر وہ ریسکیو آپریشنز کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ٹرانسپورٹڈ casualties to the برکات رشا site after it was targeted from Lebanon۔
تو جگہ جگہ پر ہیلی کاپٹرز لینڈ کر رہے ہیں، فائر بریگیڈز ہیں، دھماکے ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے دیکھیں نا کہ اسرائیل جنگ چھیڑتا نہیں چھیڑتا، آج وہ معنی نہیں رکھ رہا، معنی یہ رکھ رہا ہے کہ حزب اللہ کیا کر رہی ہے۔ وہ جنگ چھیڑتا ہے تو دیکھی جائے گی، نہیں چھیڑتا تو حزب اللہ تو روزانہ اسرائیل کا یہ حشر نشر کر رہی ہے۔ اب آج دیکھیے 7 جولائی کو ٹھیک 9 مہینوں جب پورے ہو رہے ہیں تو اسرائیل سے کتنے تابوت غزہ، ویسٹ بینک اور لیبنان سے اٹھے ہیں، آج ذرا صرف اسی کی تفصیلات دیکھ لیجئے۔ پھر our fighters targeted al-Baghdadi side with missile weapons and hit them directly۔ پھر ایک اور جگہ پر کیا ہوا، اینٹی ٹینک missile was fired from Lebanon at Zarir settlement wounding 5 soldiers including 2 in serious conditions۔ صرف ایک اینٹی ٹینک میزائل فائر ہوا، 5 کو زخمی کر دیا اور 2 سیریس کنڈیشنز کے اندر ہیں، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ 2 مارے جائیں گے، 3 ڈسیبل ہو جائیں گے۔ پھر we hit the point directly and the fire broke out there killing and wounding the soldiers۔ پھر ایک اور پوائنٹ کے اوپر مارا، آگ لگ گئی اور فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین حملوں کی تفصیلات ہیں جو مختصراً میں نے بہت مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آدھا اسرائیل اس وقت سائرنز کی زد میں ہے، آدھا اسرائیل دھماکوں اور گونج کی زد میں ہے، ہسپتال ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ یہ اسرائیل کی حالت ہے اس وقت، جو میں نے 3 جملے آگ، دھماکے اور موت، یہ اسرائیل کی صورتحال ہے۔ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔